10 में से हम फिर इस आयत को दोहराएंगे और आप सब मेरे पीछे मिलकर इस आयत को पढ़िएगा। ज़बूर 103 की 13 आयत। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। आमीन। तो आज जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर वालिद का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मेरे अज़ीज़ों, बाप होना ज़िंदगी की अजीम तरीन बरकतों में से एक बरकत है। 1996 अक्टूबर के महीने में मेरी बड़ी बेटी जब पैदा हुई, जिसका नाम शोलमीत है, जब वो इस दुनिया में आई तो मैं उसको अपनी बाहों में लेकर मुझे ये महसूस हो रहा था कि जैसे दुनिया का मैं दौलतमंद तरीन इंसान बन गया हूँ। यूँ महसूस हो रहा था जैसे कायनात के तमाम ख़जाने जो है इस बेटी के वजूद की सूरत में मेरी झोली में आ गिरे हैं। आज भी जब वो तकरीबन 24 साल की हो चुकी है तो ज़िंदगी गुज़र रही है और मैं खुशी महसूस करता हूँ अपनी बेटी को देखकर, और मैं खुश किस्मत अपने आप को समझता हूँ। तो ऐसे लगता है जैसे मेरी रूह जो है उसके जिस्म में कैद है। तो औलाद जो है खुदा की तरफ से एक मिरास है। मेरे अज़ीज़ों, मसीह तालीम के मुताबिक ज़मीनी बाप के लिए मौसर किरदार निभाने का कामल नमूना और इंतहाई मिसाल खुदा बाप की ज़ात के अंदर हमें मिलती है। बतौर खुदा खालिक हमारा आसमानी बाप है। मसीह लोग किसी जिस्मानी तल्लुक़ की वजह से नहीं, बल्कि खालिक होने के बायस खुदा को बाप कहते हैं। आए खुदा बाप की ज़ात अक़दस की खूबियों की रोशनी में ज़मीन पर जिस्मानी बाप के किरदार के लिए रहनुमाई हासिल करें। पहली बात कि खुदा बतौर बाप अपनी तमाम मखलूक़ात के लिए बिला इम्तियाज़ मुहैया करता है। हालेलुया। कि खुदा के कलाम में लिखा है वो अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर क्या करता है? चमकाता है। ये खुदा की सिफ़त है कि खुदा कभी भी ये नहीं सोचता कि जो उसके बेटे पर ईमान रखता है एक मसीह, मैंने उसी को मुहैया करना है। लिखा है कि खुदा अपना सूरज, इसी तरह अपना सूरज भी अपना मी भी नेकों और बदों दोनों पर क्या करता है? बरसाता भी और चमकाता भी है। ये खुदा की ज़ात की सिफ़त है कि खुदा बिला इम्तियाज़ फ़र्क किए हुए तमाम दुनिया के साथ क्या करता है? एक जैसा सलूक करता है। हत्ता के पत्थर में पाए जाने वाले कीड़े के लिए भी वो अपना सूरज नेक और बदो दोनों पर चमकाता मींह बरसाता है। ऐसे ज़मीनी बाप को खुदा की मदद से अपने बच्चों के लिए मुहैया करने वाला बनना लाजमी है। मेहनत और ज़िम्मेदारी से अपने ख़ानदान के लिए मुहैया करने वाला बाप अपने घराने के लिए तरक्की और रोशनी की इमारत तरीम करता है। उसे खुदा और इंसान दोनों की तरफ से इज़्ज़त मिलती है। ये है हमारे आसमानी बाप का दिल, आसमानी बाप की मोहब्बत कि वो बग़ैर फ़र्क किए हुए सारी दुनिया के साथ क्या करता है? बिला तफरीक, बिला इम्तियाज़ किए हुए वो मुहैया करता है। तो आप देख रहे हैं कि मसीह भी उसकी जो मोहब्बत है उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और गैर कौमों के लोग भी जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते वो भी उसकी नेमतों से क्या हो रहे हैं? महसूस हो रहे हैं। तो ये खुदा की क्या है? लाजवाब मोहब्बत है। यही मोहब्बत हमें एक जिस्मानी बाप के अंदर भी नज़र आनी चाहिए। कई दफ़ा वालिदैन ऐसा करते हैं
کہ وہ کسی ایک بچے کو تو بہت پیار کرتے ہیں لیکن دوسروں کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو ایسا نہیں ہونے چاہیے۔ بطور ماں باپ ہوتے ہوئے اس زمین پر ہمیں آسمانی باپ کی شکل کو سامنے رکھتے ہوئے، آسمانی باپ کی جو ہے خوبیاں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی اسی طرح پیار کرنا ہے جیسے کہ ہمارا خدا پوری دنیا کے ساتھ ایک جیسا پیار کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ دوسری بات، خدا باپ جو ہے بطور باپ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ کتنی اہم بات ہے۔ اس نے قوم اسرائیل کی حفاظت کی اور انہیں آج تک قائم رکھا ہے، اور وہ اپنی کلیسیا کو یسوع مسیح اور روح القدس کے وسیلے سے روحانی اور جسمانی دشمنوں سے اور خطروں میں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اسی نمونے پر عمل پیرا ہو کر زمینی باپ کو اپنے خاندان کا محافظ بننا ہے۔ اچھا باپ اپنے گھرانے کی روحانی اور جسمانی خطرات اور خرابیوں سے بچانے کا انتظام کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور کلام مقدس میں کیا ہی خوبصورت الفاظوں میں لکھا ہے۔ زبور 91 میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ پناہ میری خداوند ہے، میں آسرا کیے ادھر سے رکھاں گا۔ ہمارا خدا ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اور اسی طرح آسمانی باپ بھی ہماری حفاظت کرتا ہے، اور جسمانی باپ جو ہے وہ بھی اپنے بچوں کو کیا کرتا ہے؟ تحفظ کی جو ہے مہیا کرتا ہے۔ ذمہ دار باپ اپنے گھرانے کو غربت، برائی، بے روی، غلط صحبت، نقصان دہ لوگوں سے تحفظ دیتا ہے، اور برانوں میں ان کے لیے پناہ گاہ کا کردار ادا کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیسا عظیم کردار ہے ہمارے آسمانی باپ کا۔ اور ایک زبور میں ہم کیا خوبصورت الفاظوں میں گاتے ہیں، وہ میری جاندہ قلعہ ہے، نجات پناہ گاہ۔ ہمارا خدا کیا ہے؟ ہماری پناہ گاہ ہے، ہمارا تحفظ مہیا کرنے والا ہے، ہمیں مہیا کرنے والا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے ہم جہاں بھی جاتے ہیں۔ اور زبور جو ہے 23 کے اندر تو کتنے خوبصورت الفاظ میں داؤد کیا کہتے ہیں کہ خدا میرا چپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے گزروں تو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا تیری لاٹھی سے مجھے کیا ہے جی؟ تسلی ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیسا تحفظ ہمارا خدا ہمارے لیے کرتا ہے، فراہم کرتا ہے۔ تیسری بات کہ خدا بطور باپ رہنما ہے۔ وہ عمومی طور پر تمام انسانوں کو اور خصوصی طور پر اپنے پیروکاروں کو بائبل مقدس اور پاک روح کے ذریعے سے رہنمائی دیتا ہے۔ یاد رکھیے، خدا نے ہمیں آوارہ نہیں چھوڑا، خدا نے ہمیں اس دنیا کے اندر بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ وہ ہمارا مددگار ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اس نے ہمیں خوبصورت اپنا کلام دے رکھا ہے جو کہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، جس کے بارے میں زبور نویس کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے کیا ہے جی؟ روشنی ہے۔ اور پھر وہ ایک اور جگہ پر فرماتا ہے، زبور نویس کہتا ہے کہ تیرے کلام نے مجھے کیا کر دیا ہے؟ زندہ کر دیا۔ یاد رکھیے، جب بھی ہم اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں، جب بھی ہم اپنے آپ کو نڈھال محسوس کرتے ہیں، تو ہمارا خدا اپنے کلام کے وسیلے سے ہمیں کیا کرتا ہے؟ پھر سے ہمیں قوت سے لبریز کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آسمانی باپ کی مانند زمینی باپ کو بھی اپنے بچوں کے لیے رہنما ہونے کا کردار جو ہے ادا کرنا چاہیے۔ اپنی زبان اور عمل سے کردار کی اچھی مثال قائم کرنے والا باپ اپنی اولاد کے لیے مؤثر رہنما ثابت ہوتا ہے۔ باپ ہر صورت میں، جب اسے احساس بھی نہ ہو، اولاد کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ درست راہ پر رہنمائی کر رہا ہے یا غلط راہ پر۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، امثال کی کتاب 22 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ بچے کی، لڑکے کی اس راہ میں رہنمائی کر جس سے وہ بوڑھا ہو کر بھی نہ مڑے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات میں بہت سے ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں، میں ملا بھی ہوں کہ جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پادری صاحب دعا کریں، ہمارے بچے جو ہے ہمارا کہنا نہیں مانتے، ہمارے بچے جو ہے
غلط صحبتوں کا شکار ہیں۔ تو میرے عزیزو، سب سے بڑی جو ہتھیار ایک باپ کے پاس ہے، ایک ماں کے پاس ہے، وہ ہے دعا کا ذریعہ۔ دعا جو ہے حالات اور چیزوں کو کیا کر دیتی ہے؟ بدل دیتی ہے۔ تو کبھی بھی آپ یہ نہ کہیں کہ میں تو تھک گیا ہوں، تھک گئی ہوں اپنے بچے کو سمجھاتے ہوئے۔ ہمیں ان کی رہنمائی کرنی لیے بھی کوشش جاری رکھنی چاہیے، اور پھر ان کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خدا کی ایک خادمہ جس کا نام میرلن ہکی ہے، ان کی ایک کتاب میں نے پڑھی، اور اس میں وہ بیان کرتی ہے کہ وہ اپنے جو ان کا بیٹا تھا 22 سال تک دعا کرتی رہی، اور آخر ایک دن ایسا آیا کہ 22 سال کے بعد وہ بچہ جو ہے تبدیل ہو گیا۔ کبھی بھی یہ نہ کہے کہ میں تو تھک گیا ہوں، میں اک گیا ہوں، اب تو مجھ سے جو ہے نا برداشت سے باہر ہے۔ یاد رکھیے، ایک مسیح باپ کو، ایک مسیح ماں کو اپنے بچے کی تربیت میں کبھی بھی تھکنا نہیں چاہیے۔ دیکھا ہے کہ خداوند کی طرف سے ان کو کیا کرتے رہو؟ تربیت کرتے رہو، نصیحت کرتے رہو۔ تو یہ تربیت جو ہے ایک جاری رہنے والا عمل ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ چوتھی بات کہ خدا بطور باپ اپنے لوگوں کا استاد اور تربیت کار ہے۔ وہ انہیں پیار اور سختی دونوں سے طرح سے سکھا کر تربیت بخشتا ہے، جیسے کہ عبرانیوں 12 باب 5 سے 10 آیت میں بھی لکھا ہے کہ خدا جو ہے تنبیہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تنبیہ نہ کرے تو پھر بیٹے کیا ٹھہرے؟ حرام زادے ٹھہرے۔ لیکن کیا کرتا ہے؟ چونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ہمیں کوڑے بھی لگاتا ہے۔ کوڑوں سے مراد ہے ہماری تربیت کرتا رہتا ہے، وہ ہمیں چھوڑ نہیں دیتا جب تک ہم واضح طور پر درست راہ پر نہیں آتے۔ خدا ہماری تربیت کرتا رہتا ہے، دکھوں میں بھی، مشکلاتوں کے ذریعے سے بھی وہ ہمیں چھانٹتا رہتا ہے، تاکہ ہم لائق طور پر اس کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن سکیں، اور اس کردار کو جو کہ خدا ہمارے لیے چاہتا ہے اس کو اپنا سکیں۔ میرے عزیزو، زمینی باپ کی اہم ترین ذمہ داریوں میں اپنے بچوں کی تربیت کرنا شامل ہے۔ میرے نزدیک باپ کو تربیت کے کام میں بیلنس یعنی توازن کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ باپ بچوں سے اتنی زیادہ سختی نہ کرے کہ وہ اسے جان بھر یعنی جان سے مار دے، یا وہ یہ سمجھے کہ میں نے اس کو سخت سزا دینی ہے۔ انسان سمجھ کر اسے یہ نہ کریں کہ بچے دہشت کھائیں اور دور بھاگیں۔ اسے بچوں سے اتنی زیادہ نرمی بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ بچے اس قدر نازک اور غیر تربیت یافتہ رہ جائیں کہ ان میں نہ تو زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کا دم ہو، اور نہ ہی دین و دنیا کے معاملات سے نمٹنے کی سمجھ ہو۔ ایسے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ روحانی باپ کی طرح، آسمانی باپ کی طرح ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ پانچویں بات کہ خدا بطور باپ تمام کائنات سے محبت کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کسی کو یاد ہے خدا کی محبت کے بارے میں ایک خوبصورت آیت ہے، یونا 3:16، کسی کو یاد ہے زبانی؟ ہاں جی، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں پیدائش 22 باب کے اندر بھی، جب کوہ کلوری پر خدا کا بیٹا یسوع مسیح قربان ہو رہا تھا، تو خدا نے اس کے لیے کوئی برا مہیا نہ کیا اور اسے مرنے دیا، تاکہ اس کی موت کے وسیلے سے خدا کے سارے بھٹکے ہوئے بیٹوں اور بیٹیوں یعنی تمام انسانیت کو زندگی مل جائے۔ خدا کی طرح زمینی باپ کو بھی اپنے بچوں کے لیے قربانی بڑی محبت کرنے والا ہونا چاہیے۔ محبت قیمت مانگتی ہے، قربانی کا تقاضا کرتی ہے۔ محبت اور قربانی والی محبت بچے کے دل میں باپ کے لیے حقیقی عزت اور اعتماد کو جنم دیتی ہے۔ بچے کو احساس مل جاتا ہے کہ بحرانوں میں، مشکلات میں باپ بھی اس کے لیے موجود ہوگا، اور اولاد باپ کی محبت کو نہ بھی سمجھے، باپ ان سے محبت کرتے رہنا چاہیے باپ کو۔ جیسے باپ کی محبت مجھ سے بیٹے کو واپس کھینچ لائی، ویسے ہی آج بھی بہت سے گم شدہ جو بچے ہیں، گم شدہ جو بیٹے ہیں، واپس آ سکتے ہیں اگر باپ ان کو سچی محبت اور حقیقی پیار دکھانے کے لیے تیار کرے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا پیدائش کی کتاب میں کہ ہمیں کیسے خوبصورت باپ کا کردار وہاں پر نظر آتا ہے کہ باپ اپنے آسمانی باپ سے محبت کرتا ہے،
اور آسمانی باپ کے کہنے پر اس نے اپنے بیٹے کو بھی قربان جو کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اور اس کے بیٹے کی فرما برداری کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بھی تیار ہو گیا. اس نے کہا اے باپ میں حاضر ہوں, جیسے تو نے تیری مرضی ہے, جیسے تو نے خدا باپ کے ظلم میں منت مانی ہے میں حاضر ہوں. لہٰذا میرے عزیزو, جب اس سال ہم باپ کا دن یعنی والد کا دن پوری دنیا میں کرونا وائرس کے 30 سالوں میں منایا جا رہا ہے, تو زمینی باپ آسمانی باپ یعنی خدا کے کردار کی خوبیوں کی پیروی کرنے کی کوشش کریں. موجودہ حالات خاندان معاشرے میں باپ کے کردار کو مزید پرمعنی اور اہم بنا دیتے ہیں, کیونکہ اچھا باپ کٹن صورتحال میں آسانی, اندھیرے میں روشنی, تکلیف میں تسلی, خوف میں دلیری, کمزوری میں زور, قلت میں فراہمی, خطرے میں تحفظ اور بے ہمتی میں قوت کا وسیلہ بنتا ہے. یہ ہمیں ایک آسمانی باپ کی خوبیاں نظر آتی ہیں, اور انہی خوبیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک جسمانی باپ کا بھی کردار نظر آتا ہے. اس لیے میرے بیٹے, میرے عزیزوں, آج باپ کے عالمی دن کے موقع پر آپ سے یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صرف اور صرف ایک ہی دن کے لیے نہیں اپنے باپ کو اہمیت دینی, اپنے باپ سے پیار کرنا, بلکہ پورے سال خدا نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنے باپ کو کیا دیں, عزت دیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ گفتگو کریں, گلے لگائیں. آج دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے بہت سے جو ہے اپنے ارد گرد بوڑھوں کے وہ ملتے ہیں, شیلٹر ہوم جس کو اولڈ ہوم کہتے ہیں. دیکھیے ایک باپ کتنے سال تک محنت مزدوری کرتا ہے, اپنے بچوں کو کماتا ہے, پڑھاتا ہے اور اس مقام تک پہنچاتا ہے, لیکن جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یورپ کے اندر, اب تو پاکستان میں بھی یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو وہاں پر چھوڑ آتے ہیں اولڈ ہاؤس پہ. لیکن میرے عزیزوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بزرگی میں ہمیں ان کو سنبھالنا چاہیے, ان کی عزت کرنی چاہیے. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین.